Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khawar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. Our today's topic is on human resource management and the topic is effect of technology on human resource management practices. आज के टॉपिक में हमने टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट्स को देखना है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर उसका असर क्या है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसने आपकी लाइव्स जो डेली लाइव्स हैं उसके हर पहलू को इफ़ेक्ट किया है। टेक्नोलॉजी की जब भी आप बात करते हैं तो इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक टेक्नोलॉजी है प्लांट एंड मशीनरी की, कि आप प्रोडक्शन जो है उसको जदीद खतूत के ऊपर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैनुअल प्रोडक्शन नहीं हो रही, मशीनरी की मदद से आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसके अलावा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जदीद ज़राए आमदोरफ्त को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए चीज़ एक जगह से बना के दूसरी जगह पहुंचाना आपके लिए आसान हो गया, तो इसने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूम दिया है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीसरी टेक्नोलॉजी की टाइप है और ये सबसे ज़्यादा अहम टाइप है कि इसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर को, किसी भी सप्लायर को, किसी भी पर्सन को हायर करने के आप काबिल हो चुके हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आपके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके से HRM प्रैक्टिसेस में तब्दीली आई है, किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी कंपनी HR प्रोफेशनल्स के लिए चैलेंजेस पोज कर रही है या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही है, कुछ बेनिफिट्स दे रही है, कुछ उसके लिए जो है वो नुकसानात सामने आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी बात होगी। तो अब यहाँ पे इसमें जो सबसे पहला पॉइंट देखें कि HRM प्रोफेशनल्स हैव बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन यहीं से जनरेट हो रही है और जनरेट हो के पूरी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेमिनेट होना ये HRM प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। कि चेंजिंग वर्ल्ड ट्रेंड्स को बिज़नेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़िम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि अब HRM एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसने हर डिपार्टमेंट के अंदर इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि बिज़नेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये यहाँ से सोर्स इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो रही है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम ईजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन की वो आसान हो गई है विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल्स, ये आपके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो गया है। इसमें है ये कि कम्युनिकेशन ऑफ HR प्लान्स, कि आप जो प्लान्स बनाते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को, हर पर्सनल को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग हैज़ बिकम फास्ट एंड ईजी। अब इसमें ये हैं जी कुछ टॉपिक जो इसके अंदर पॉइंट्स हमने देखना है कि कौन कौन सी HRM प्रैक्टिसेस हैं जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट आया है। तो सबसे पहले है रिक्रूटिंग, यानी एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करना। ये हमने पढ़ा था HR के फंक्शंस में कि रिक्रूटिंग इसका एक फंक्शन है एम्प्लॉय सिलेक्शन के अंदर। अब रिक्रूटिंग, जिसको हम उर्दू में भर्ती करना कहते हैं, कि उसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। जॉब्स पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, कभी ये हुआ करता थे कि आप अखबारात में जॉब्स ढूंढते थे, आपने पोस्टर लगाने होते थे, कोई वैसे कॉन्टैक्ट्स आप करते थे, तो एक ये तरीका हुआ करता था जॉब्स की पोस्टिंग का। अब जॉब्स इंटरनेट पे पोस्ट हो जाती हैं कि कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे हमें पर्सनल रिक्वायर्ड हैं। फिर जॉब सर्च वेबसाइट्स, कुछ जॉब्स वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका काम ही जॉब सर्च करना है, कि उनके ऊपर बहुत सी कंपनीज़ की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूमे, कि आपको रिज्यूमे होता था कि आपने मैनुअली बना के वो बाय पोस्ट आपने सेंड करनी होती थी ऑर्गेनाइजेशन को। अब ईमेल के ज़रिए आप या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी रिज्यूमे जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हैं। सो लार्जर पूल ऑफ पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स। अब आपके लिए इससे होता ये है कि आम कारोबार की निस्बत या आम तरीक़ों की निस्बत यहाँ पे आपके लिए जो कैंडिडेट्स का एक पूल है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक्सेस इंफॉर्मेशन की लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गई है और लोग आपके लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपकी
اس آرگنائزیشن کے اندر اپلائی کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے. اب امپلائی سلیکشن اس کے اندر ہے جی کہ ان ٹیکنالوجی بیسڈ آرگنائزیشن اٹ از اے چیلنج ٹو ہائر امپلائیز سو ایز دے ریکوائر یونیک برانڈ آف ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل اسکلز. یعنی سلیکشن کے اندر ٹیکنالوجی کی وجہ سے سلیکشن کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں کہ امپلائیز کی سلیکشن جو ٹیک بیسڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں مثلا وہ سافٹ ویئر جنریٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ آپ کے موبائل کے جو سافٹ ویئرز ہیں کمپیوٹرز کے اندر ونڈوز اور ڈفرینٹ استعمال کیے جانے والے سافٹ ویئر. اب یہاں پہ جو آپ کے امپلائیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں دے آر کال نالج ورکر امپلائیز, یعنی ٹیکنالوجی بیسڈ ان کی جو ٹیکنالوجی کی سکلز ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو یعنی اس طرح کے جو امپلائیز ہیں ان کو ہائر کرنا کمپنی کے لیے چیلنج ہے. تو ٹیکنالوجی نے آ کے اس طرح کے امپلائیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو ہائر کرنا, ان کو ٹرین کرنا اور ان کو اپنے پاس ریٹین کرنا یہ مشکل بنا دیا ہے. سو اب سلیکشن میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی کہ ٹیک بیسڈ آرگنائزیشنز کے لیے کہ جو ٹیکنالوجی والی بزنسز میں ہیں تو ٹیکنالوجی چینجنگ ٹیکنالوجی ہے, تو اس لیے آپ کو آئے روز نئی سکلز ریکوائرڈ ہیں. اس کے علاوہ فوکس از آن انفارمل ٹیم اسپرٹڈ ورک پلیس ویئر پروجیکٹس کین بی کمپلیٹڈ کوئکلی. اب پہلے جس طریقے سے آپ ایک ٹائٹ بزنس انوائرمنٹ ہوا کرتی تھی کہ مینیجر کا کنٹرول امپلائیز کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے, اسٹیبلش سیٹ آف پروسیجرز رولز, اس سے آپ بیونڈ نہیں جا سکتے ہیں, وہ کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے. نو فوکس از مور آن انفارمل سسٹم ٹیم اسپرٹڈ ورک پلیس, کیونکہ آج کل کے دور میں اکثر پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ ہر پروجیکٹ کے لیے کچھ 6-7 بندوں کو ایک پروجیکٹ دے دیا, انہوں نے اس پروجیکٹ کے مختلف کمپوننٹس کے اوپر کام کرنا ہے, تو جب تک ایک ٹیم اسپرٹڈ ورک پلیس نہیں ہوگی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوئک پروجیکٹس کی کمپلیشن کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. نیکسٹ از ایکسپیرینس از اوور لکڈ اوور پازیٹیو جاب ایٹیٹیوڈ. کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ ایکسپیرینس پرسن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, لیکن اب ایکسپیرینس کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا جاب ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے یا نہیں, وہ اپنے کولیگز کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے, وہ فلیکسیبلٹی اپنے رویے کے اندر رکھتا ہے, وہ اپنا نالج شیئر کرنا اور اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی, نئے نالج کے حوالے سے اپنی پرسنالٹی میں چینجز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا جانتا ہے یا نہیں. سو امپلائی سلیکشن بیکاز آف دی چینج ان ٹیکنالوجی, اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ HRM کو اپنے اندر تبدیلیاں کرنا پڑی ہیں. نیکسٹ از ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کو جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے HRM ڈپارٹمنٹ نے کرنی, اس کے اندر بھی ٹیکنالوجی کا اثر ہے. ٹیکنالوجی از آلسو ہیلپنگ مینیجرز ٹو اورینٹ ٹرین اینڈ ڈیولپ امپلائیز اینڈ ہیلپ دیم مینیج دیئر کیریئرس. کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ان جو ہے وہ اورینٹیشن ہے, آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی ہر انفارمیشن آپ اپنے پاس کمپیوٹر میں رکھی ہوئی ہے, وہیں سے آپ ان کو دکھا کے ان کی اورینٹیشن کرتے ہیں. ٹریننگ آسان ہو گئی ہے, نئے آپ کو پتہ ہے کہ نئے یعنی جدید وقت کے مطابق آپ کے سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو کہ آپ ان کو اس کی مدد سے آپ ان کو وہ بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں. ورک پروسیجرز آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے. پھر ڈیولپ امپلائیز اور ان کے لیے مینیجرز کو ان کے کریئرز کو مینیج کرنے میں بھی آسانی آئی ہے. نیکسٹ ہے ویب بیسڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کہ امپلائیز کو کا آرگنائزیشن کے پریمسز میں ہونا ضروری نہیں کہ آپ امپلائیز کو اکٹھے کر کے آپ ٹریننگ دیں گے, بلکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اگر ہوئے ہیں تو آپ ان کو ٹریننگ کا مٹیریل جو ہے وہ ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی مدد سے آپ ان کو وہ جو ساری ٹریننگ ہے وہ آپ ان کی کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد ٹیکنالوجی بیسڈ آرگنائزیشنز نیڈ کنٹینیوس ٹریننگ. کہ خصوصی طور پہ جو آرگنائزیشن ہیں ہی ٹیکنالوجی بیسڈ, مثلا یہ موبائل فونز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں کبھی یہ کی پیڈ والے موبائلز ہوا کرتے تھے, اب وہ ٹچ موبائلز آ گئے ہیں. اب ٹچ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے, اس میں نئے فیچرز ایڈ کیے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا چینجنگ امپیکٹ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کے امپلائیز کی کنٹینیوسلی ٹریننگ کی ان کو ضرورت پڑتی ہے. ٹیلی کانفرنسنگ کہ اب جس طرح سے گوگل میٹ, اسکائپ اور ٹیم ویور جیسے مختلف سافٹ ویئرز ہیں کہ ان کی مدد سے آپ کو جتنے بھی امپلائیز ہیں آپ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود اکٹھا کر کے آپ
انٹرنیٹ کی مدد سے ہی آپ ان کی ٹریننگ کر سکتے. نیکسٹ از ایتھکس اینڈ امپلائی رائٹس. اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایتھکس کے کچھ ایشوز رائز ہوئے ہیں جس پہ اور امپلائیز کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس میں ہے جی کہ الیکٹرانک سرویلنس آف امپلائیز گیوز کنٹرول ٹو آرگنائزیشن بٹ مے وائلیٹ امپلائیز رائٹس ٹو پرائیویسی. کہ جو بہت سارے امپلائرز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کی الیکٹرانک سرویلنس کہ یہ فیس بک کتنی استعمال کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے پریمسز میں، میلز کا کیا یوز کر رہے ہیں، فیس بک واٹس ایپ کا جو استعمال ہے یعنی اس کی سرویلنس رکھتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہے کہ جو امپلائیز کے جو پرائیویسی رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے، ایتھیکل ایشو ہے کہ ان ایتھیکل سم ٹائمز یہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ امپلائیز کے جو پرائیویسی رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہوں. لیکن اس میں ایشو یہ بھی ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ بھی آرگنائزیشن کے جو ریسورسز ہیں ان کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے، وقت ان کا ضائع ہوتا ہے. اب امریکن مینجمنٹ ایسوسیشن کی رپورٹ کے مطابق 66% آف امپلائرز مانیٹر انٹرنیٹ یوز آف امپلائیز آن دیئر جاب. کہ وہ امپلائرز اپنے امپلائیز کا انٹرنیٹ یوز کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے 28% امپلائیز ہیو بین فائرڈ ڈیو ٹو انٹرنیٹ مس یوز. کہ انہوں نے انٹرنیٹ مس یوز کی وجہ سے 28% امپلائیز کو فائر کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امپلائر کا جو انٹرنیٹ یوز کی مانیٹرنگ ہے وہ بھی بڑھی ہے اور اس میں کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. موٹیویٹ. اب 5واں پوائنٹ ہے موٹیویٹ نالج ورکر. نالج ورکر آپ کو اس سے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی اس کی ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک ایسا ورکر جو کہ ایک یونیک سیٹ آف سکلز ایبلٹیز اور نالج جو ہے وہ پوزیس کرتا ہو کسی جاب کے لیے، دیٹ از کالڈ نالج ورکر. اب انڈیویجولز ہوز جابز آر یعنی نالج ورکر کو موٹیویٹ کرنا ایک ایشو کس طریقے سے ہے. انڈیویجولز ہوز جابز آر ڈیزائنڈ اراؤنڈ دا ایکویزیشن اینڈ اپلیکیشن آف دی انفارمیشن. تو وہ آپ کے نالج ورکر ہیں. یوز آف ٹیکنالوجی فار ریکریشنل پرپزز کین انڈرمائن پروڈکٹیوٹی آف اے نالج ورکر. چونکہ ان کی جاب انٹرنیٹ سافٹ ویئرز اور اس طرح کی مختلف جو ایپلیکیشنز ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے نالج ورکر ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو ریکریشنل پرپزز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا گپیں لگ رہی ہیں، آپس میں چیٹ ہو رہی ہے، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو کمیٹڈ رکھنا، ان کو موٹیویٹ رکھنا ایک ایشو ہے. پیئنگ. چھٹا ہے جی پیئنگ امپلائیز مارکیٹ ویلیو. کہ کچھ جو آپ کے امپلائیز جو کہ ٹیک بیسڈ امپلائیز ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ پیپل ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنا، ریٹین کرنا ایک مشکل کام ہے. اٹ از اے چیلنج ٹو فائنڈ اینڈ ریٹین ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل امپلائیز. اب اس کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا انسینٹیوز دیتے ہیں، ان کو سیلریز کے علاوہ آپ ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کو مکانات دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے ملازمین دیتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے ان کو تاکہ آپ ان کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ان کو پے کریں. لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہوتا ہے، ایشو آف ان ایکویلٹی میں ارائز. کہ باقی جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ اس سے ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غیر منصفانہ یا غیر مساویانہ سلوک ہو رہا ہے. 7 از کمیونیکیشن. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن ایزی ہو گئی ہے، اینی ٹائم ود اینی ون اینی ویئر. کہ آپ کمیونیکیشن، آپ کوئی نئی آپ نے پالیسی ڈیوائز کی، آرگنائزیشن کے تمام امپلائیز کو کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان ہے. آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ پرسنلی ان کے واٹس ایپ گروپس بنا کے آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اس میں یوز آف فیس بک، واٹس ایپ اور لنکڈ ان وغیرہ یعنی ان کی مدد سے آپ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. 8 از ڈیسینٹرلائزڈ ورک سائٹس. پہلے تو یہی ہے کہ مثلا آپ کی آرگنائزیشن کے جو آرگنائزیشنل پریمسز ہیں آپ سارے کام وہاں پہ کرتے تھے، لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بہت چیزیں بدل گئی ہیں. امپلائیز کا اولڈ کانسیپٹ آف 8 آور ورک ایٹ ون سائٹ از ڈیمنشنگ. کہ یعنی یہ جو کانسیپٹ تھا کہ امپلائیز نے 8 گھنٹے جی ایک جگہ پہ آرگنائزیشن پریمسز کے اندر رہ کے پورا کرنا ہے، اب ایسا نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں آتے ہی نہیں، یا کبھی کبھار انہوں نے چکر لگانا ہوتا ہے. آپ نے ان کو پروجیکٹس دے دیے ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹس وہ گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. فیس بک، واٹس ایپ یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے باس کے ساتھ، جو مینٹر ہے آپ کا اس کے ساتھ، گروپ لیڈر اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا کام وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. تو ورک سائٹس جو ہیں وہ ڈیسینٹرلائز ہو گئی ہیں. اس میں ایک ہے جی کہ گریٹر امپلائی انوالومنٹ، امپلائیز کی انوالومنٹ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کے لیے کام کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. ایمفیسس از آن فائنل پروڈکٹ. کہ جو ایمفیسس ہے وہ
حتمی پروڈکٹ کیا ہے، یعنی آپ نے کام کیا کیا ہے اس کے اوپر آپ ایمفسس کرتے ہیں، پروسیس کو آپ اہمیت کم دیتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس نے کیا جیسے بھی کوئی کام کیا ہے، جو کام کیا وہ آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس نے گھر بیٹھ کے کیا ہے، اس نے آرگنائزیشن کے اندر آگے کیا ہے، یہ اہم نہیں۔ جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آم کھائیں اور پیڑ نہ گنیں، یعنی پیڑ کو گننے کی ضرورت نہیں، آپ کو آم چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ آم آپ کو مل گئے ہیں یا نہیں۔ نائنتھ ون از اسکلز لیول، اسکلز کے اوپر ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ اثر کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسکلز لیول امپلائز کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کبھی ایک وقت تھا کہ تمام کام آپ نے مینولی پیپر کے اوپر کرنا ہوتا تھا، اس کے لیے کام ٹائم بھی زیادہ لیتا تھا اور اس میں جو سکلز ریکوائرڈ تھی وہ کم تھی۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائلز اور جدید سافٹ ویئر، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جدید مشینیں آپ نے آپریٹ کرنی ہوتی ہیں، اس کو چلانا یہ اس وقت زیادہ ایشو ہو گیا ہے۔ مثلا سافٹ ویئر زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، ہارڈ ویئر مینولز، آپ نے فوٹو کاپی مشین ہے، فوٹو کاپی مشین کو چلانے کے پروسیس کو سمجھنا، یعنی یہ اس کے لیے انکریزڈ اسکلز لیول چاہیے۔ 10th ون از لیگل کنسرنز، کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ قانونی پہلو ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور وہ ایشوز ارائز ہوتے ہیں۔ کلیئر پالیسی آف آرگنائزیشن ریگارڈنگ دی یوز آف کمپنی انٹرنیٹ یوز از ریکوائرڈ، کہ ہر آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اپنے کمپنی کے انٹرنیٹ یوز کی ایک پالیسی وضع کریں تاکہ امپلائیز کو پتہ ہو کہ وہ انٹرنیٹ کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ ریکریشنل پرپسز کے لیے، پرسنل یوز کے لیے کرتے ہیں تو آیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کہاں تک کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں۔ ایشوز آف پرائیویسی، کہ پالیسی کے اندر یہ بھی دھیان ہو کہ اگر آپ ان کی الیکٹرانک سرویلنس کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں کی جائے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ پھر ایک پرسنل کمنٹس اینڈ اپلوڈنگ آف فوٹوز کین میک اے گراؤنڈ آف ڈسپلن وائلیشنس، کہ بعض کا یہ ہو مثلا فیس بک کے اندر آپ کوئی تصویر لگی، آپ اپلوڈ آپ نے کی ہے، آپ اس کے اندر کوئی کمنٹس کر رہے ہیں، اب وہ کوئی ٹاپک ایسا چھڑ گیا ہے جس کے اوپر آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیروگریٹری ریمارکس ہو سکتے ہیں، ہراسمنٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں، یعنی ان کو امپلائیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو آرگنائزیشن کا جو ڈسپلن ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، وہ وائلیٹ نہ ہو، کیونکہ امپلائیز کے لیے کوئی بھی لیگل ایشوز ارائز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں آپ کے 10 پوائنٹس جن کو ٹیکنالوجی نے افیکٹ کیا ہے، اور HRM پروفیشنل جو ہیں ان 10 پہلوؤں کے اندر اپنی پریکٹسز جو ہیں وہ ان کی متاثر ہوئی ہیں وہ اس سے، اور وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کو آپ نے چونکہ بزنسز میں انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ان 10 اسپیکٹس میں آرگنائزیشن نے ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے اور بدلتے رہنا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز لیکچر، دیٹس آل، ول سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر، ٹل دین اللہ حافظ۔